बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया अफजाल। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब की तबीयत नासाज है, उनकी एब्सेंस में ये प्रोग्राम मैं कर रही हूँ। पाकिस्तान की सियासत की अगर बात करें तो सियासी सूरत हाल एक बार फिर से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती नज़र आ रही है। जो पाकिस्तान की सियासत में अनसर्टनटी है, जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, वो भी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में जो अवामी इशूज़ हैं, जहाँ पर उनकी बात होनी चाहिए, जो कि असल फोरम है पार्लियामान, वहाँ पे भी हमें ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता। वहाँ से भी अगर आपको आवाज़ें और नारे जो सुनने को मिलते हैं, वो एक दूसरे को गद्दार गद्दार के हैं। साथ ही साथ अगर ये देखा जाए कि दोनों जो पार्टीज़ हैं, यानी अपोजिशन और हुकूमत, आपको लगता ऐसे है कि अपनी पोजीशन पर कायम है, जगह छोड़ने को कोई भी तैयार नहीं है। ऐसे में क्या कोई मिडिल ग्राउंड इख्तियार करना पॉसिबल होगा? क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो सियासत के अंदर एक इर्तियाश है, ये ख़त्म होगा, इसमें कहीं कमी आएगी? और अगर सूरत हाल इसी तरीके से रहती है, एक तरफ इंटरनल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें अगर महंगाई का जिक्र किया जाए, जो आवाम के इश्यूज़ हैं वो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ वीट क्राइसिस है, फिर कोविड की ये जो दूसरी लहर है, इससे भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इकॉनमी वैसे ही कुछ खातिर खा मुस्तहकम नज़र नहीं आती है। रीजनल डेवलपमेंट्स अपनी जगह पर हैं, जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पर हैं। तो इन तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए होना क्या चाहिए? पाकिस्तान के जो तमाम इस वक्त सियासत में स्टेक होल्डर्स हैं, उनका क्या किरदार बनता है कि इतनी जो सख्त पोजीशंस हर तरफ से रखी गई हैं, इस वक्त इख्तियार की गई हैं, उनको कैसे पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ करने पे या पाकिस्तान की सियासत में इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में कैसे मदद हासिल की जा सकती है, इसी पर आज बात करेंगे। इसी पर आज के प्रोग्राम में हम तज्जिया करेंगे। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ सीनियर एनालिस्ट्स विद मी टुडे। फहाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाहीन सहबाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका से स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं, और इरशाद अहमद आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शाहीन सहबाई साहब, आपके तज्जिए से अगर हम आगाज़ करें, इस वक्त जो इतनी ज़्यादा हमें पोलराइजेशन जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है, एक्सट्रीम पोजीशंस जो हैं वो हर तरफ से देखी जा सकती हैं, गद्दार के नारे हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म साहब की आवाज़ आती है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, इमरान खान जो है वो एक नया इमरान खान आ गया है, अब पक्का एहतसाब होगा, रियासती इदारों को भी मैं देखूंगा कि कैसे इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। दूसरी तरफ से इमरान खान के लिए जो आवाज़ें आती हैं वो भी आपको पता है, इस हुकूमत के जाने के लिए जो दावे किए जाते हैं वो भी आपके सामने हैं, और अब उसमें उससे बढ़ के ये कि जो रियासत का बयानिया है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठना शुरू हो गई है। अयाज सादिक साहब के स्टेटमेंट की सूरत में वो भी हमने देखा। ये सूरत हाल आखिर किस तरफ जा रही है? बहुत शुक्रिया सादिया, और आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, जैसा आपने कहा, गैर यकीनी है, और ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, मुझे समझ में नहीं आता। दो चीज़ों को इस पॉलिटिक्स में बिल्कुल जिसे कहते हैं खलत मलत कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। एक तो आप पॉलिटिक्स करें, जो भी नेशनल पॉलिटिक्स है, आपके इश्यूज में पॉलिटिक्स है, वो अपनी जगह है, और एक है करप्शन, जो जिसके खिलाफ कोई चार्जेस हैं, जिसके खिलाफ कोई केसेस हैं, जो कोर्ट्स में है या नैब में है या जहाँ भी है, वो एक अलग चीज़ है। अब इन दोनों को अगर आप मिक्स कर देंगे तो ये तो एक अजीब-ओ-गरीब किस्म की डिश बनती है। और यही वजह है कि अब इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं करप्शन को नहीं छोड़ूंगा, और जो अपोजिशन है वो कहती है कि जी हम इमरान खान साहब को अटैक नहीं करते, हम तो उनको लाने वालों पर अटैक करते हैं, और उनका ख्याल ये है कि उनकी वजह से इमरान खान साहब मजबूत है और वो इसलिए इतनी स्ट्रांग पोजीशन लेके बैठे हैं और वो छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन ये इन दोनों को अलग करने की जरूरत है, और मेरा ख्याल है ये आजकल बातें भी बहुत सारी हुई है, कई लीडर्स ने भी कहा है कि एक डायलॉग होना चाहिए। अब डायलॉग किसके दरमियान होना चाहिए? अगर आप किसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस को बुलाएंगे तो वो तो एक डायलॉग मेरा ख्याल है सही नहीं होगा। आप खुद अगर इन्वाइट करेंगे तो फिर वो आ जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? और ये अक्सर होता भी यही है कि हम खुद इन्वाइट करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि ये लोग आ गए। तो आपस में डायलॉग क्यों नहीं हो सकता? ये बिल्कुल क्या ये करप्शन के चीजों को आप लीगल कोर्ट्स और उनको आप जो इदारे हैं उनकी तरफ छोड़ दें कि भाई वो फैसला करें और जो भी करते हैं करें? आप
عمران خان صاحب بھی روز کرپشن کی بات نہ کریں اور دوسرے لوگ بھی ان پہ اٹیک نہ کریں کہ جی آپ کرپشن کی بات کریں. کرپشن کو اپنے کیسز کو چلنے دیں, باقی پالیٹکس آپ مل کے کریں ساتھ, اور پارلیمنٹ موجود ہے. اگر پارلیمنٹ میں کوئی آتا نہیں ہے, پارلیمنٹ کو آپ نے ریلیونٹ خود ہی کیا ہوا ہے. یہ ان سب لوگوں کا آپس میں مل کے ایک سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کوئی فادر فگر آئے یا کوئی بڑا ایسا کوئی ادارہ آئے جو آ کے ان سب کو بٹھا کے کہے کہ جی آپ اپنے مسئلے خود حل کریں اور جلدی کریں, ورنہ یہ ملک واقعی بہت سارے پرابلمز ہیں اور ان کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے ہم سب کو. صحیح. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی کہ خود آپس میں بیٹھیں اور خود ڈائیلاگ کریں, فہد صاحب یہ کتنا ممکن ہو سکے گا؟ کیونکہ ابھی تو ایسے لگتا ہے کہ آپس میں ڈائیلاگ کا کوئی ماحول نہیں بن رہا. ایک اوبویسلی فوج ایک میجر سٹیک ہولڈر تو ہے, اور خصوصی طور پہ ابھی جو اتنے چیلنجز کے اندر پاکستان کی سیاسی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے, تو یہ سب کچھ کیا اس لیے تو نہیں ہو رہا جیسے شاہین صاحبائی صاحب نے کہا کہ آپ ایک طرف ان کو بلاتے ہیں ڈائیلاگ کے لیے, اور ماضی میں ہم نے دیکھا بھی ہے, ہوتا بھی ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, ہمارے ساتھ جو ہے وہ نیگوسیشنز ہونی چاہیے, اور بعد میں پھر انہی کے خلاف باتیں بھی ہوتی ہیں. کتنا ممکن ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت, اگر ان کی خواہش نہیں بھی ہے اس پولیٹیکل پورے سیناریو کے اندر آنے کی, تو کیا وہ کھچتے نہیں چلے آئیں گے اگر اسی طریقے سے صورتحال رہی؟ دیکھیے سعدیہ, معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا, اور پیچیدہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ دونوں طرف سے جو ہے وہ ایکسٹریم پوزیشن لے لی گئی ہے. اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہاں تک ہم پہنچے کیوں, لیکن جو پرابلم ہے وہ یہ کہ ہم یہاں پہ آ گئے. آج ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مجھے تو کم از کم مذاکرات ہوتے نظر نہیں آ رہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے حکومت نے یہ پہل کی اور یہ کہا کہ یہ زیرو سم گیم ہے, یعنی ہماری جیت صرف ان کی ہار میں ہے, ون ون سچویشن نہیں ہو سکتی. جبکہ پارلیمانی جمہوریت میں, سعدیہ آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کا ایک رول ہوتا ہے, دونوں کا جو ہے وہ یہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس نظام کو آگے چلانے میں. لیکن پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ہمیشہ سے یہ پوزیشن رکھی ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ چور ہیں, وہ ڈاکو ہیں, ان کو پارلیمنٹ میں نہیں, ان کو جیل میں ہونا چاہیے. اب اس طرح اس وقت جی دونوں طرف سے معاملات یہ ہو گئے کہ اگر کوئی ایک سائڈ ہلکی سی لچک دکھاتی ہے یا کمپرومائز کرتی ہے یا دوسرے کو کچھ سپیس دینے کی آمادگی کا اظہار کرتی ہے, تو اس کو خوف یہ ہے, اس کو ڈر یہ ہے, اس کو شک یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ کمزور ہو گئی ہے, یا وہ دباؤ میں آ گئی ہے, یا وہ پریشر میں آ گئی ہے. اس لیے دونوں طرف سے معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ خراب ہوتے جاتے ہیں, اور اس کو جو ٹینشن ہے, جو کشیدگی ہے, وہ بڑھتی جا رہی. اب ایشو وہی ہے جو ابھی شاہین صاحب بات کر رہے تھے کہ بیچ میں کون آئے اور کیسے آئے. ہمیشہ آپ پچھلی 20-25 سال کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ نے ایک ریفری کا کردار ادا کیا ہے. اب وہ کردار اگر تو وہ کرنے پہ آمادگی کا اظہار کریں تو معاملات شاید کوئی راستہ نکل سکتا ہے, لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اس وقت اس کانفلکٹ ریزولوشن کا مجھے کوئی میکینزم نظر نہیں آ رہا, اور یہ بہت ہی خطرناک ایک صورتحال ہے. اچھا, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن چاہ رہی ہے, یہ اپوزیشن کے بیانات یا ایکسٹریم پوزیشن اس لیے ہے کہ وہ ریفری کو مجبور کیا جائے کہ جی آپ آئیں اور اپنا کوئی کردار ادا کریں اور اس معاملے کو سلجھائیں, یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو مزید باہر کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ کہنے میں اور کرنے میں بعض اوقات بہت فرق ہوتا ہے. دیکھیے, جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے, پی ڈی ایم کا تعلق ہے یا نون لیگ کا تعلق ہے, میرے خیال میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ جو انہوں نے کیمپین شروع کی ہے, جو جلسے جلوس شروع کیے ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا جو ٹیمپو ہے اس کو بڑھایا ہے, اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگا کہ ان کی کمر کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا, ان کو بالکل ایک کونے میں دھکیل دیا گیا ہے, ایک بند گلی میں دھکیل دیا گیا ہے. ان کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں, ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, اس لیے اب انہوں نے یہ اس طرح کی پوزیشن لی ہے. مجھے لگتا ہے اگر ڈائیلاگ کی سپیس کھلے تو وہ ڈائیلاگ کرنے پہ آمادہ ہوں گے, کیونکہ دیکھیے اگر معاملات کسی خوفناک نہج تک پہنچتے ہیں تو اس میں سارے لوز کرتے ہیں, سب ہارتے ہیں, کوئی یہ نہیں چاہے گا. لیکن ڈائیلاگ کی سپیس کھولنے کے لیے شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ دباؤ ڈالا جائے.
بالکل صحیح ہے. ارشاد عارف صاحب آپ فرمائیے گا سر کہ یہ جو ہم جس سچویشن کی بات کریں اوبویسلی ایک انپریڈکٹیبل سچویشن ہے. پاکستان کی سیاست ہمیشہ سے ہی ایسی رہی ہے لیکن ابھی بہت زیادہ پولرائزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح ابھی فہد صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ دونوں طرف سے ایسے لگتا ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر ہم 1 انچ بھی پیچھے ہٹے, ہم نے جگہ دی تو ہم ونر نہیں ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ ابھی جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں یہ اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں کہ پھر اس کے بعد کوئی بھی ونر نہ ہو. آپ کو لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ صورتحال اس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں, جب سیاستدان یا سیاسی جماعتوں کی ترجیح اول طے نہ ہو اس وقت تک کچھ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کون کیا کر رہا ہے. اگر تو سیاستدانوں کے یا سیاسی جماعتوں کی ترجیح اول ریاست ہو, ترجیح اول جمہوریت ہو, ترجیح اول عوامی مفاد ہو, تو پھر تو بڑا آسان ہے کہ جی انہیں کس طرح سے کیا کرنا چاہیے. انہیں مل بیٹھ کر کچھ طے کرنا چاہیے, کسی ریفری کی ضرورت ہے یا کوئی اور طریقہ ڈھونڈا جائے. لیکن اگر ترجیح اول ہر سیاسی جماعت کی, ہر سیاستدان کی صرف اپنا مفاد ہو, ذاتی مفاد ہو, خاندانی مفاد ہو, پارٹی کا مفاد ہو, مالی مفاد ہو یا سیاسی مفاد ہو, تو پھر ظاہر بات ہے یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اور یہ پہلی دفعہ پیدا نہیں ہو رہی. ایوب خان کے دور میں جو مذاکرات تھے اپوزیشن سے ایوب خان کے, وہ کامیاب ہو گئے تھے. ایوب خان 2 باتوں پہ مان گیا تھا. نمبر 1, میں الیکشن نہیں لڑوں گا, امیدوار نہیں ہوں گا. دوسرا یہ ہے کہ پارلیمانی نظام بحال کر دیا جائے گا. لیکن بھٹو صاحب ٹپک پڑے. بھٹو صاحب کا ذاتی ایجنڈا یہ تھا اور مجیب الرحمان کا بھی ایجنڈا یہ تھا کہ اگر یہ ڈائلاگ کامیاب ہو جاتے ہیں, اس ملک میں الیکشن ہو جاتے ہیں, پارلیمانی نظام آ جاتا ہے, تو ہماری شاید سیاست میں جو مفاد ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. نتیجہ یہ ہوا کہ مارشل لا لگا دیا گیا. مارشل لا لگا اور اس کے نتیجے میں جمہوریت تو خیر کیا آنی تھی, یا ملک کا کیا فائدہ, ملک بھی ہمارا ٹوٹ گیا. 77 میں یہی صورتحال بھٹو صاحب نے پیدا کر دی تھی. مذاکرات کہا جاتا ہے, دعویٰ کیا جاتا ہے کامیاب ہو گئے, لیکن معاہدہ نہیں ہو سکا. بھئی ان مذاکرات کے کامیاب ہونے کا کیا فائدہ جس کے نتیجے میں معاہدہ نہیں ہو سکا. اور بھٹو صاحب کی خواہش تھی, کوشش تھی کہ جناب مارشل لا لگ جائے تاکہ یہ جو میری سیاسی کمزوری ہے یہ چھپ جائے کہیں. آج بھی کم و بیش وہی صورتحال سیاستدان پیدا کر رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ان کو دیوار سے لگا دیا گیا بالکل درست ہے. ایک طرف ناتجربہ کار حکومت ہے جو سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. ان کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس طرح ماضی میں جہانگیر ترین تھے, یا ملک میں کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے جس طرح نواب نصر اللہ خان تھے کہ وہ مذاکرات کی میز پر بٹھا سکیں, ٹیمپریچر کو کم کر کے کوئی صلح صفائی کی کوشش کر سکے. ایک تو مسئلہ یہ ہے. اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ترجیح اول جو ہے جمہوریت نہیں ہے, ملک نہیں ہے, ان کے ذاتی مفاد ہیں, کیسز ہیں, کرپشن کے کیسز ہیں. یہ نیب کیوں بنی تھی, کس نے بنائی تھی؟ میاں نواز شریف صاحب نے بنائی تھی. اور میاں نواز شریف صاحب نے اس لیے بنائی تھی کہ اس وقت, یعنی میں 96 کی بات کر رہا ہوں, ایک کرپشن کے خلاف موو شروع ہوئی, شور مچا کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے, خواہ وہ بے نظیر بھٹو ہو, خواہ نواز شریف ہوں, وہ آ کے لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں. نیب کا ادارہ وجود میں آیا, یہ پرویز مشرف نے قائم نہیں کیا. وہ نہیں, وہی نیب جو نواز شریف صاحب کی تخلیق ہے اور جس کا جو اس وقت چیئرمین ہے وہ نامزد ہوا ہے یا منتخب ہوا ہے یا اپائنٹ ہوا ہے شاہد خاقان عباسی, خورشید شاہ کے, نواز شریف اور زرداری صاحب کے. وہی جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ انتقام لے رہا ہے عمران خان. تو جب ایک طرف صورتحال یہ ہو کہ ایک پارٹی جو حکومت میں ہے وہ اپنی کامیابی اس میں سمجھے کہ اپوزیشن کا یہاں کلا کما ہو جائے, اور نہیں ایک منٹ, اور دوسری طرف اپوزیشن کی خواہش یہ ہو کہ احتساب کا عمل لپیٹا جائے, خواہ اس کے ساتھ جمہوریت بھی لپیٹ دی جائے اور اس کے ساتھ ملک کا بھی نقصان ہو جائے. تو ایسی صورت میں نہ ڈائلاگ ہو سکتا ہے, نہ ہی ہم جمہوریت کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اگر جمہوریت ترجیح اول آج قرار پا جائے, مثلا میاں نواز شریف صاحب کا مسئلہ کیا ہے, میاں نواز شریف سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم میں میری کوئی جگہ نہیں ہے, میری صاحبزادی مریم نواز کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے. اب جگہ کس طرح پیدا ہونی ہے کہ یہ سسٹم لپیٹا جائے, عمران خان فارغ ہو جائیں, کوئی ایسا عبوری دور آئے کہ ہمارا کرپشن کا معاملہ جو ہے نیریٹو ختم ہو جائے, میرا نیریٹو کامیاب ہو جائے کہ ادارے یہاں کسی کو کام نہیں کرنے دیتے,
नतीजे में अगला जो भी सेटअप आएगा मेरे लिए कोई ना कोई जगह पैदा कर दी जाएगी। हुकूमत ये चाहती है कि जी पूरी की पूरी जो अपोजिशन है वो करप्ट है, उनको जेलों में डाल दिया जाए। अपोजिशन ये कहती है कि जी हमारे करप्शन के केसेस खत्म होने चाहिए, लेकिन शाहीन साहब भाई साहब, क्या उन केसेस को जिनके हवाले से बड़े बड़े दावे भी हुए, प्रेस ब्रीफिंग्स खुद हुकूमती वुज़राओं के ओहदेदारान आकर करते रहे, तमाम शवाहिद अवाम को बताया जाता रहा कि उनके पास मौजूद हैं, जब वो केसेस साबित नहीं होते प्रोसिक्यूशन वीक होने की वजह से या फॉर वॉट एवर रीजंस, आपको नहीं लगता कि ऐसे में अपोजिशन का केस फिर स्ट्रांग होता है जब आपको ये बता दिया जाता है कि जी फलां फलां के अकाउंट से इधर इधर पैसे गए, इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, लेकिन उसके बावजूद आप कुछ वतन वापस ना ला सकें जैसे कि दावा किया गया था। एक कौड़ी भी फूटी कौड़ी कहते हैं कि जी पाकिस्तान के लूटी भी वापस ना आ सकी दौलत की। तो क्या ऐसे में वाकई हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था अकाउंटेबिलिटी का, उसको धचका लगता है? एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है और जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो इतना वीक कहना चाहिए उसको, उसमें इतनी लचक है, उसमें इतना स्लो है वो कि कोई केसेस सालों में वो पूरे नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते, कोई अपने एंड तक नहीं पहुंचते। और इसी की वजह से ये इंप्रेशन भी आता है कि जी देखिए 11 साल जरदारी साहब कहते हैं मैं जेल में रहा, हालांकि मैं एग्री नहीं करता 11 साल वो जेल में रहे जी। वो अपने दोस्तों के अस्पताल में ज्यादातर रहे, लेकिन है मगर जब वो कहते हैं मैं 11 साल जेल में रहा और कोई सबूत नहीं मिला, तो ये हमें सिस्टम, ये तो एक अलग इशू है कि इस सिस्टम को हम कैसे ठीक करें। और आपने रिसेंटली सुना भी होगा चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसको तेज किया जाए और इसको डे टू डे बेसिस पे किया जाए, क्योंकि वो भी ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये सिस्टम इस तरह खराबी पैदा कर रहा है, ज्यादा ठीक नहीं हो रहा। लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि ये इश्यू क्यों खड़ा हुआ है कि जी एक पॉइंट का एजेंडा है सिर्फ अपोजिशन का। अपोजिशन वाले ये क्यों नहीं कह सकते कि जी ये केसेस तो अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान को इस वक्त दूसरे मसाइल हैं, फैटफ का मसला है, कश्मीर का मसला है, इकोनॉमी है, आपकी इन्फ्लेशन का मसला है, कोविड का मसला है, जितने भी हैं, इन पे हम चले बैठ के कोई डिस्कशन कर लेते हैं, पार्लियामेंट के अंदर ही करते हैं। पार्लियामेंट तो मौजूद है, कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की या कोई और आपको करने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट में आप इन इश्यूज पे डिस्कशन तो करें, पार्लियामेंट को आप प्ले गेम में जो लाए आप आपस में। पार्लियामेंट में तो ऑलरेडी वो कह चुके हैं कि जी अब हुकूमत के साथ हम ताउन नहीं करेंगे, तो ये तो फिर मतलब कंफर्म करती है ना बात कि वो कहते हैं कि जी अगर केसेस हमारे रहेंगे तो फिर हम किसी और चीज पे बात नहीं करेंगे। तो ये कोई एटीट्यूड मेरा ख्याल है ये इतना रिजिड एटीट्यूड जो है ना, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है और शायद उनके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा कोने में लगते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, एक ब्रेक ले लें आपने, क्योंकि पार्लियामेंट की बात है तो पार्लियामेंट्री बिजनेस तो जिस तरीके से हमें पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि जो कुछ उनके इजलास में होता रहा, नेशनल असम्बली के फोरम पे जो कुछ हुआ, कि बिल्कुल आपको लगता है कि डिस्टरप्ट हो चुका है पार्लियामान जो है वो फंक्शनल इस वक्त नज़र नहीं आता। आवाम के इशूज़ पे क्या बात होनी है, वहाँ से जो आवाज़ें उठती हैं, ज़रा उसका भी एक झलक आपको दिखाएंगे। डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं कि जो सियासी सूरत हाल है ये किस जानिब जाएगी। आवाम के जो इश्यूज़ हैं जिसमें इस वक्त हमें महंगाई सर फहरिस्त नज़र आता है, जो हालात इस वक्त हुकूमत की परफॉर्मेंस के हैं, ये चीज़ें अगर नहीं सुधरती, महंगाई कम नहीं होती, तो क्या हुकूमत के लिए मसला होगा? क्या हुकूमत पीडीएम से नहीं, उनके प्रोटेस्ट से नहीं, बल्कि ख़ुद महंगाई के इशू पर या दीगर अवामी इशूज़ पर लड़खड़ा सकती है? इस पे बात करेंगे हम। पहले ब्रेक पे जाने से पहले पार्लियामेंट के हवाले से बात हो रही थी, और पार्लियामेंट में आजकल जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, वहाँ से जो नारे बुलंद किए जाते हैं, जहाँ पे अवाम के या इस मुल्क के इश्यूज़ की बात होनी चाहिए, वहाँ पर क्या हो रहा है, ये पिछले हफ्ते का ज़रा अहवाल है, आपको दिखाते हैं। सर ये वोटिंग सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सबर रखें आप। ख्वाजा साहब आपने फ्लोर मांगा, आपको फ्लोर दिया, बर्दाश्त आदम, ये तो कोई तरीका नहीं है। दावे जमहूरियत के करते हैं, बात सुनने की सकत ही नहीं है, बात तो सुने।
آپ یہاں سے جائیں, باہر دکھ رہے ہیں ہاؤس سے باہر جائیں, آپ باہر جائیں, آپ باہر جائیں آپ کر کے دکھائیں, آپ آرام سے بیٹھیں, آپ نہیں بیٹھتے, ان کو یہاں سے نکالا جائے آج کے دن پورا دن. صادق اور امین نے یہ ڈکلیئر کیا ہے, مطلب جھوٹا ہے اور کرپٹ ہے. سقوط کشمیر ہوا, آپ نے امی لندن کو, یہ بندہ اس نے کشمیر سے غداری کی ہے, موجودہ وزیر اعظم نے کشمیر سے غداری کی ہے, کشمیریوں کے خون سے غداری کی ہے. Mr. Saab, I thought that there is something important you want to... This is what can be more important than this country itself. No, but I think this is a general issue. As information minister, We are running the house. نہیں چیئرمین صاحب دیکھیں, میں آپ سے آرگومنٹس پہ بات کر لینا. تو یہ آپ کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں ایوانوں کا حال ہے. فہد صاحب مجھے بتائیے کہ یہ تو پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ سے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے پریس کانفرنس ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے تم بہت کرپٹ ہو, دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ تم ہم سے بڑے کرپٹ ہو, پھر کہا جاتا ہے تم چور ہو, وہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ والے جو ہیں وہ زیادہ بڑے چور ہیں, یہ غدار ہیں, وہاں سے آواز آتی ہے نہیں تم غدار ہو. ایسے میں کیسے یہ معاملہ آگے چل سکتا ہے؟ پارلیمنٹ میں آپ کے کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی, کوئی پارلیمنٹری بزنس نہیں چل رہا, عوام کے ایشوز کی کہیں بات نہیں ہو رہی, پریس کانفرنسز پہ بھی کوئی عوام کو ڈیلیور کرنے کی بات نہیں ہو رہی. پریس کانفرنسز بھی اپوزیشن پہ ہوتی ہیں اور اپوزیشن کی پریس کانفرنسز حکومت کو نکالنے پہ ہوتی ہیں. دیکھیے یہی سب سے بڑا نظام کا فیلئر ہے, یعنی کہ اس نظام میں جو ایک جمہوری نظام ہے جس کے اندر ان بلٹ لچک ہوتی ہے, یعنی یہ وہ نظام ہے جس میں جو سیاستدان ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مسئلوں کے حل نکالتے ہیں, وہ بند گلی میں سے رستہ نکالتے ہیں. یہی سیاست کا نام ہے. لیکن آج ہم ایک ایسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے جہاں پہ جمہوری جماعتیں اور جمہوری ادارے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ کانفلکٹ ریزولوشن کرنے سے یعنی وہ نہیں کر پا رہے. پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس طرح کے معاملات آتے ہیں, ڈیبیٹ ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ حل بھی نکالا جاتا ہے. وہ پارلیمنٹ کا حال آپ نے خود دکھا دیا. اس کے علاوہ دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ کمیٹیز ہیں یا اور جتنی ایسی پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ سیاستدان بیٹھ کے اور مسئلوں کا حل نکال سکتے ہیں, وہ تمام کے تمام اس طریقے سے غیر فعال ہو چکے ہیں. ایشو اب اصل میں ہے یہی کہ جب آپ کے پاس ایک کانفلکٹ ریزولوشن کا میکنزم ہی ختم ہو جائے. بٹ فہد صاحب ایک چیز بتائیے, جیسے ابھی شاہین صاحبائی صاحب نے کہا کہ جہانگیر ترین جیسے لوگ جو کہ ٹیبل پہ بٹھا سکتے تھے یا مذاکرات کروا سکتے تھے, چلیں وہ تو نہیں ہیں, لیکن مذاکرات ہو بھی کیسے سکتے ہیں جب خود وزیر اعظم صاحب کی یہ پوزیشن ہو کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا, ان کو میں ڈھیل نہیں دوں گا. این آر او تو چلیں ایک طرف, لیکن وہ بات کرنے کو بھی, ان کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہیں. دیکھیے یہی تو اصل میں مسئلہ ہے. ایشو ہے یہ کہ آپ نے اپنی سیاست کو اس طریقے سے فریم کر دیا ہے کہ اس میں زیرو سم گیم ہو گئی ہے. یعنی یہ کہ میں جیتوں تب جب آپ ہاریں, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک ون ون سچویشن نکالنی پڑتی ہے. اختلافات اپنی جگہ, آپ کی سیاست اپنی جگہ, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تمام کے تمام جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ بالکل ہی فارغ کر دیں. یہاں پہ ایشو یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, کوئی بیک چینل نہیں ہے جس کے ذریعے کم از کم یہ جو ایکسٹریم بلڈ اپ ہو رہی ہے اس کو ریلیز کیا جائے. اور اسی لیے ہم ایک بڑی ہی خطرناک جگہ پہ جاتے جا رہے ہیں unless and until یہ ہے کہ کوئی یہ آکے کہے کہ جناب وہ بڑا یوز ہو رہا تھا پی ایم ایل این کی طرف سے, وہ بھی اب ان کی قیادت نے منع کر دیا کہ بتائے بغیر ملاقاتیں نہ کریں. سو ابھی آپ کو لگتا ہے فی الحال کوئی بیک چینل یوز نہیں ہو رہا, کہیں سے کوئی روابط نہیں ہے. دیکھیے اب کم از کم اس طریقے سے تو ہمارے سامنے نہیں ہے. میں آ رہی ہوں شاہین صاحب آپ کی طرف سے. پارٹی دونوں طرف یا تینوں طرف جو ہے وہ جو لیڈرشپ ہے اس کو کہیں نہ کہیں کوئی بیک چینل کھولنا پڑے گا, ورنہ اس کا حل نہیں نکلے گا, کیونکہ پبلک پوسچرنگ جو ہے وہ بہت ایکسٹریم ہو چکی ہے. صحیح. شاہین صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صرف ایک لائن ایڈ کرا تھا فہد کی بات میں. دیکھیے پرائم منسٹر نے بار بار یہ کہا ہے, جی اور میرا خیال ہے پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے, باہر بھی کہا ہے تقریروں میں, کہ ہم سوائے کرپشن کے ہر ایشو پہ بات کرنے کو تیار ہیں. مگر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جی ہم سوائے کرپشن
کو ختم کرنے کے اور کسی ایشو پہ تیار نہیں ہے. تو یہ ڈیڈ لاک یہاں آ کے پھنس گیا. اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. بے شمار اور ایشوز ہیں جس پہ آپ بیٹھ کے بات کریں تو شاید ان دوسرے ایشوز کے لیے بھی کوئی راستہ نکل آئے, لیکن وہ ڈیڈ لاک انہوں نے خود کریٹ کیا ہوا. تو کوئی بیچ میں آ کے یہ ارشاد عارف صاحب جس طرح ابھی بار بار کی بات ہو رہی ہے, نظام آپ کا فیل ہوتا نظر آ رہا ہے, پارلیمان آپ کا نہیں چل رہا, عوام کے ایشوز اسی کے اسی طرح ہیں, اور سب سے زیادہ ہم بار بار بات کرتے ہیں, تمام لوگ آپ اگری کریں گے کہ جی سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مہنگائی کا ہے. آپ احتساب بھی کرتے رہیں, کرپشن کے حوالے سے بالکل آپ کے نعرے جو ہیں وہ اچھے ہیں, لگنے بھی چاہیے, لیکن عوام کو اس اضطراب سے نکلنا ہے اس وقت, جو دونوں کی طرف سے نظر آ رہا ہے. اپوزیشن کی طرف سے بھی جو کہنے کو کہتے ہیں کہ ہم بڑی عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, جمہوریت کی بحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ کوئی بھی اس وقت عوام کا نہیں سوچ رہا. جی آپ سے پوچھ رہی ہیں ارشاد صاحب؟ کس سے پوچھا آپ نے؟ ارشاد عارف صاحب. اچھا جی ارشاد عارف صاحب, سر میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی اچھا دیکھیں, گزارش یہ ہے, میں نے جو بات پہلے کی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں, یہ سیاسی جماعتیں اگر سیاسی جماعتیں ہوں, ان کے اندر جمہوریت ہو, ان کے اندر فیصلے جو ہیں وہ پارلیمانی پارٹی میں ہوتے ہوں یا ایگزیکٹو کمیٹی میں ہوتے ہوں, ایگزیکٹو کونسل میں ہوتے ہوں, تو تب تو پھر یہ سپیس پیدا ہوگی, سپیس کوئی نہ کوئی بن پائے گی. لیکن اگر شخصی جماعتیں ہوں, خاندانی جماعتیں ہوں, اور ایک شخص کا یا ایک خاندان کا مفاد مد نظر ہو, تو پھر ظاہر بات ہے مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ یرغمال بن چکی ہیں ہماری سیاسی جماعتیں چند اشخاص کی, چند خاندانوں کی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ماضی سے کسی سیاسی جماعت نے, سیاسی قیادت نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ایوب خان کا دور بھگت لیا انہوں نے, بھٹو صاحب کا جو فسطائی دور تھا وہ بھگت لیا, پرویز مشرف کا دور بھگت لیا. سبق یہ سیکھا ہے کہ آپس میں لڑتے رہنا ہے اور سپیس پیدا کرنی ہے کسی تیسرے فریق کے لیے جو آئے اور ان دونوں کو باہر نکال دے اکھاڑے سے, اور پھر اکھاڑے پر قبضہ کر لے اور پھر یہ رونا دھونا شروع ہو جائیں. ایک بات کسی زمانے میں کہی جاتی تھی نوابزادہ صاحب کے بارے میں, لیکن اب سیاسی جماعتوں کی وہی پوزیشن ہے کہ جی یہ جب اقتدار میں ہوں یا جمہوریت ہو تو یہ مارشل لاء کے لیے جدوجہد کر رہی ہوتی ہیں, جب مارشل لاء لگ جاتا ہے تو پھر یہ جمہوریت کے لیے جدوجہد شروع کر دیتی ہیں. اب اس وقت جتنی کوشش ہے, مثال کے طور پر یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے کہ پہلے دن وزیر اعظم ایوان میں کھڑا ہو اور اس کو تقریر نہ کرنی دی جائے. پہلے دن وہ منتخب ہوا ہے, آپ نے الیکشن لڑا ہے, مقابلے میں امیدوار کھڑا کیا ہے, آپ ہار گئے ہیں, وزیر اعظم کھڑا ہوتا ہے, وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہے, آپ اس کو بات نہیں کرنے دیتے. یہ جمہوریت میں ہوتا ہے. آپ ایف اے ٹی ایف پر مذاکرات کر رہے ہیں, مذاکرات ایف اے ٹی ایف پر ہوتے ہیں, شرط یہ عائد کی جاتی ہے کہ جی نیب کو توڑ دیا جائے یا نیب کے دانت جو ہیں توڑ دیے جائیں, یہ شرط عائد کی. بھئی اس کا ایف اے ٹی ایف سے کیا تعلق ہے؟ تو ایسی جب صورت, اور حکومت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کوئی ایشو ہو کسی قسم کا, بات تان ٹوٹتی ہے, یہ اپوزیشن چور ہے, اس سے بات نہیں کرنی ہے, اس کو کوئی سپیس نہیں دینی ہے. بھئی آپ جب ایسی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں تو آپ خود سپیس دیتے ہیں تیسری قوت کو, جو چار و ناچار یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہوتی ہے کہ وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے. آپ سیاسی جماعتوں کو مضبوط کریں, فیصلے جمہوری طریقے سے کریں کہ آپ خود ان کو کھینچتے ہیں اس سارے معاملے کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر معاملات کو, یا آپ عدالتوں میں بھاگے جاتے ہیں یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے بھاگے. یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے درون پردہ زبیر صاحب کر رہے تھے, کیا اس میں کوئی مہنگائی کا ایشو تھا, اس میں کوئی جمہوریت کا ایشو تھا, کوئی پارلیمانی نظام کا ایشو تھا؟ اس میں سیدھا ایشو تھا کہ جی شریف خاندان کو آپ مراعات ملنی چاہیے اور کیا رعایتیں ملنی چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یا عمران خان صاحب جو اس وقت صورتحال جو انہوں نے پیدا کر دی, مہنگائی کی بات ہو رہی ہے, 2 سال گزر گئے ہیں, 2 سال کے بعد آپ رونا روتے ہیں کہ مافیاز جو ہیں وہ کام نہیں کرنے دیتے. بھئی 2 سال میں پھر آپ نے کیا ہے؟ آپ کو 2 سال میں مافیاز کی کمر توڑنی تھی. بالکل ٹھیک ہے آپ نے کارروائی کی, آپ نے کچھ نہیں کیا. مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے,
اپوزیشن کی جو باتیں ہیں اس میں سر مجھے بریک لینی، بریک سے واپس آ کر ذرا ہم پیپلز پارٹی کے حوالے سے کریں گے، کیونکہ پی ایم ایل این کی پوزیشن کی تو ہم نے بات کی ہے، مریم بی بی کا سٹانس بھی ہم نے دیکھا ہے، نواز شریف صاحب کا بھی سٹانس دیکھا ہے، اس کے بعد ایاز صادق صاحب کا بیان بھی آ گیا. پیپلز پارٹی کیا خاموش تماشائی رہنا چاہتی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کسی بارگین کے موڈ میں نظر آتی ہے؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شاہین صاحب، بھائی صاحب، پیپلز پارٹی کے حوالے سے سوال تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر چل رہے ہیں؟ زرداری صاحب جو ہیں وہ خاموش ہیں، اوبویسلی کہا جاتا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بلاول صاحب تقاریر میں بات ضرور کرتے ہیں، لیکن کیا کہیں کوئی پیپلز پارٹی ایسی پوزیشن اختیار کر سکتی ہے کہ جس سے اس پی ڈی ایم کے الائنس میں دراڑ آئے، اور خصوصی طور پہ اگر گلگت بلتستان میں فتح مل جاتی ہے پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ ظاہر ہے نون لیگ سے بہت مختلف ہے. ان کے پاس ایک پوری حکومت ہے اور جو ان کے لیے ایک کشن بھی ہے اور ایک طرح سے ایک سیف ہیون بھی ہے کہ وہ ان کے پاس ایک اڈا ہے جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ میں بھی شامل ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ بات بھی کر سکتے ہیں، ساری وہ پالیسیز میں بھی شامل ہے اور پورا صوبہ ہے ان کے پاس. ان کی اتنی ریجڈ پوزیشن نہیں ہے، حالانکہ کیسز ان کے خلاف بھی ہے، اور پیپلز پارٹی میں لوگ بھی میرا خیال ہے زیادہ سینسیبل ہیں، سینئر لوگ بھی ہیں جو اگر چاہیں تو اس ڈسکورس کو تھوڑا سا ہٹا کے، یعنی اتنا جو ریجڈ ہو گیا ہے معاملہ، اس سے وہ لے جا سکتے ہیں کہ جی آپس میں بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے، دوسرے ایشوز پہ ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ بہت سافٹ نظر آتے ہیں. وہ بلاول صاحب کو تو انہوں نے ابھی ٹریننگ پیریڈ ہے، وہ تقریریں کر رہے ہیں، جو بھی اچھا وہ پرفارم کر رہے ہیں، لیکن اصل تو پاور زرداری صاحب ہے اور وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابھی نہیں بول رہے. تو یہ ایک ایسی فورس ہے جو اس ڈیڈ لاک کو شاید تھوڑا بہت اگر چاہیں وہ تو بریک کر سکتے ہیں، لیکن وہ ابھی وہاں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوشش کر رہا ہو اس کی. ٹھیک ہے. اچھا فہد صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب جس طریقے سے ہم جب سے پروگرام شروع ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا بچا نہیں ہے دونوں اطراف سے جو ایک دوسرے کو ابھی کہا نہ گیا ہو یا کسی چیز کی ابھی کوئی کمی رکھی گئی ہو. سو وہ کہتے ہیں نا کہ گلوز آر آف، اٹس آل اباؤٹ ناؤ ہو بلنکس فرسٹ. تو ابھی کے جو حالات بن رہے ہیں، پھر جلسے ہیں آنے والے دنوں میں، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف، اس سے پہلے ہی حکومت گھر بھاگ جائے گی. یہ جو بیٹل آف نروز اور پریشر بنتی چلی جا رہی ہے، وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی میں دباؤ میں آنے والا نہیں ہوں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ مارچ سے، ان کے لانگ مارچ سے پہلے کچھ صورتحال بن سکتی ہے، یا یہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں، کسی جانب کسی ڈگر لگ سکتا ہے سارے کا سارا معاملہ؟ دیکھیے، اب سے لے کر اور اگلے تین چار مہینے جو ہے، کم از کم جنوری فروری تک جو ہے، وہ معاملات ایک طرح کا نان سٹاپ ایکشن ہے، کیونکہ ابھی گلگت بلتستان کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اس پہ کیمپیننگ جو ہے وہ عروج پر ہے. آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب کئی دن سے وہاں پہ ہیں، بڑی دھواں دھار تقریریں کر رہے ہیں. اس کے بعد وزیر اعظم خود گئے، اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جانے والی ہیں. تو یہ 2-2.5 ہفتے تو یہ جو درجہ حرارت ہے سیاسی وہ اور اوپر چڑھے گا. اچھا، اس کے بعد پھر جو پی ڈی ایم کے جلسوں کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور جب وہ ختم ہوگا دسمبر میں جا کے تو اس کے بعد پھر لانگ مارچ کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی. تو یہ اگلے 2-2.5 مہینے جو ہیں یہ بہت ہی کریٹیکل ہیں. اور آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ اگر کچھ ہونا ہے تو وہ اسی وقت میں ہونا پڑے گا، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا زیادہ جو سپیس ہے وہ شرنک ہوتی جا رہی ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے. سوال وہی ہے کہ کیا کریں. دیکھیے، میرے خیال میں اس وقت جو صرف واحد جو طریقہ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ خاموشی سے بیک چینل جو ہے وہ کچھ کام کرنا پڑے گا. اور دیکھیں، 2-3 بڑے ادارے ہیں جو ہمیشہ، جن کا انفلوئنس ہمیشہ پاکستان میں رہا ہے. میرے خیال میں دیکھیے آفیشلی تو کوئی کچھ نہیں کر رہا، لیکن بڑے سینئر انفلوئنشل ریٹائرڈ ملٹری کے لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ریٹائرڈ ججز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، سیاستدان ہیں، ایلڈر اسٹیٹسمن ہیں، مے بی ایون میڈیا میں سے لوگ ہیں. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے اداروں میں ابھی بھی کچھ حد تک انفلوئنس رکھتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وقت آتا جا رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ اس طرح کے لوگوں کو کچھ اپنا رول ادا کرنا پڑے گا اپنے اداروں کی تھنکنگ کو انفلوئنس کرنے کے لیے.
ٹھیک ہے، بیک چینلز کے تھرو آپ کو کوئی راستہ اس چیز کا نکالنا پڑے گا اور جو کچھ ہونا ہے وہ اسلام آباد کی جانب ان کے لانگ مارچ سے پہلے ہونا ہے. ارشاد عارف صاحب، اس پہ آپ کا لاسٹ کامنٹ. میرا نہیں خیال جی کہ کوئی اس وقت ایسی شخصیت ہے جو اثر انداز ہو سکے، اور ویسے بھی یہ سیاستدان جو اس وقت ہیں ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ ایک آدھ کو چھوڑ کے یہ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں. کوئی ڈنڈے والا اگر ان کو سیدھا کرنا چاہے گا تو یہ آرام سے ہو جائیں گے. مثلا مثال کے طور پر یہ کوئی سجیشن نہیں ہے خدا نخواستہ، مثال کے طور پر میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے یہ سخت سٹانس اس وقت لیا ہے جب ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں اور ان کو باہر جانے کا موقع ملا ہے. اس سے پہلے تو ان کو ووٹ کی عزت دو اور یہ باقی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی. یا تو ڈنڈے والا ان کو سیدھا کر سکتا ہے یا پھر یہ ڈنڈے والے کی راہ ہموار کر سکتے ہیں، جس کا مجھے زیادہ امکان نظر آتا ہے. مجھے خوف یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ اس لڑائی میں آپ کو خدشہ ہے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم، ایسی صورتحال نہ پیدا کر دیں یہ جنوری فروری میں جا کے. ہاں، سو there may be no winners، ایسی صورتحال نہ بن جائے. جاتے کیونکہ شاہین صاحبائی صاحب آپ امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ذرا کل کے انتخابات پہ بھی بتا دیجئے. پاکستان کی تو بڑی ہم نے سیاست کی بات کر لی، وہاں کے حالات کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کل انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ٹائم بہت تھوڑا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے اس دفعہ جو انتخاب ہو رہے ہیں، میں کئی انتخاب دیکھ چکا ہوں یہاں پہ، مجھے لگ رہا ہے کہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، یہ بالکل پاکستان کی طرح کا انتخاب ہو رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ پہلے سے ہی ریگنگ کی آوازیں آ رہی ہیں. آج خبریں پڑھ رہے ہیں کہ جی بندوقیں بٹ رہی ہیں اور وہ لوگوں پہ پارٹی جا رہی ہے. اپنی دکانوں کے آگے گتے اور موٹے موٹے وہ لگا دیے لوگوں نے کہ جی جب جھگڑے ہوں گے اور ہم رزلٹ کو نہیں مانیں گے تو پھر ہماری شیشے نہ ٹوٹے، اس لیے دکانیں بند ہو رہی ہیں. تو یہ کوئی ایسی سچویشن نظر آ رہی ہے کہ، اور یہ پہلی دفعہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ جی میں الیکشن نہیں مانوں گا، اور ججز اس میں اسی طرح بالکل شامل ہو گئے جیسے پاکستان میں ہوتے ہیں. یعنی بھرتی انہوں نے کی ہے 300-400 ججز اپنے دور میں. شاہین صاحب ایک سوال میں مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ٹرمپ ہار جاتے ہیں جس کا امکان موجود ہے تو وہ کیا اس رزلٹ کو مانیں گے یا انکار کریں گے اور بحران پیدا ہوگا؟ یہ جو سچویشن بن رہی ہے یہ ان کے ہارنے کی دھاندلی ہو گئی، ہلکے کھلوائے کہ ہار جائیں گے تو کہیں گے میں نہیں مانتا ہوں، اور پھر وہ عدالتوں میں جائیں گے. اور پہلے سے چلے گئے، ایک جگہ پہ انہوں نے جا کے چیلنج کر دیا ہے کہ جی کچھ 1.25 لاکھ ووٹ جو ہیں جو لوگوں نے اپنی کار میں ڈرائیو ان ووٹ ڈالے کہ یہ نہیں ایکسیپٹیبل، ان کو نہیں ماننا چاہیے. اور جج صاحبان اب وہ فیصلے کر رہے ہیں. آج خاص کر اتوار کو ایک جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ جی میں صبح سنوں گا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے. تو یہ بالکل پاکستان کا الیکشن مجھے لگ رہا ہے. بہرحال یہ کہ کل پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. بالکل پتہ چل جائے گا. الیکشن اگر جو ہارتا ہے وہ کہے گا کہ میں نہیں مانتا، دھاندلی ہوئی ہے. دھرنے ہوتے نہیں ہوتے، یہاں پہ تو خیر ہو گئے تھے 126 دن کے دھرنے 4 حلقے نہ کھلنے پہ، لیکن شبائی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے حالات سے اور پاکستان کے انتخابات سے فرق نہیں لگ رہے امریکہ میں اس وقت کے انتخابات. بہت بہت شکریہ فہد حسین صاحب، شاہین صاحبائی صاحب اور ارشاد احمد عارف صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.